नबी की 4 बेटियां, ये आगे इन्होंने ये भी बात की थी, 2 हजरत उस्मान के घर तो 1 मौला अली को दे के इज्जत बख्शी। आ जाएंगे बाहवाला हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 2 अलामा मोहम्मद वाकिर मजलिसी, पेज नंबर 871 है। यहाँ पे वो लिखते हैं जी वो हजरत की हकीकी बेटियां ना थी, बाकी की जो 3 बेटियां बनाई हैं आपने, हकीकी बेटियां ना थी। और बाज़ों ने कहा कि वो जनाब खदीजा की बहन हाला की बेटियां थी, और इन दोनों अक़वाल की नफी पर रिवायात मुतबर दल। आंटी आप पागल हो गई हैं, आप अपना इलाज कराएं, मेंटल केस हो गया आपका। कोई हयातुल कुलूब हमारे लिए हुज्जत है? अब हवाले दिखाने में यही कसर रह गई थी, तस्वीर भी दिखा दी, बद मज़हबों के हवाले भी दिखा दिए, तारीख की किताबें भी आ गई, कुरान हदीस से हट गई, सारी चीज़ें आ गई। पीछे रह गए थे आपके बड़वे, अब उन बड़वों का हवाला वो हमारे खिलाफ हुज्जत है। हम बुखारी शरीफ का हवाला तुम्हारे खिलाफ दें तो तुम मानोगे नहीं, तो हयातुल कुलूब हमारे नज़दीक हुज्जत कैसे होगी? डूब के मर जाओ। बहवाला किताब रहमा बैनहुम दारुल किताब से छपी है और मजहब शिया के खिलाफ लिखी गई किताब है ये भी। फिर रोहमाओ बैनहुम, ओ आंटी जी मजहब शिया के खिलाफ लिखी हो या उनके हक में लिखी हो? रोहमाओ बैनहुम ये देवबंदियों की किताब है, ये आप हमारी सुन्नियों की झोली में क्यों डाल रहे हैं? दूसरी बात ये है कि अगर ये सुन्नियों की भी बेलफर्ज होती तो भी हम जो बात आप कर रही हैं उसकी सनद हमें चाहिए ना, उसका कोई हवाला देंगे, मोतबर किस्म का हवाला देना। आप लोगों ने अपनी इस तरह की आप लोगों की बदाइश होती है गैर मोतबर, आपने समझा है कि हवाले भी यूँ लगा लें। अभी थोड़ी देर पहले आप मान चुकी हैं कि यूँ होना चाहिए, हवाले में यूँ होना चाहिए, वो आपके लिए होना चाहिए, वो हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। कट्टो बेगम यहाँ पे वो लिखते हैं पेज नंबर 507 पर, इस किस्म की बिला सनाद बेसनद किताबों में से इस वाक़या का मज़कूर होना कुछ हुज्जत और दलील नहीं बन सकता और ना इसको सही तस्लीम किया जाता है। आपकी अकाबरीन इसे सही तस्लीम ही नहीं कर रहा। और फिर ऊपर से ये किस वाक़े की बात हो रही है, वो वाक़या आंटी जी ने कोई नहीं बताया। और अगर हम थोड़ी देर के लिए इस किताब को मान भी लें कि ये देवबंदी की लिखी, चलो जी अच्छा, तो ये जो तुमने स्टेटमेंट पढ़ के बताई है इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आमिनी सलाम की जो 3 शहजादियाँ हैं वो वाला वाक़या दुरुस्त नहीं है? इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा झूठ और दजल फरेब। और नाज़रीन इस पे मैं इसके झूठ पे इसको घर तक पहुंचाने के लिए ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर ये खुद मोहम्मद नाफे देवबंदी जिसने रोहमाओ बैनहुम लिखी है, इसकी अपनी किताब है नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियों के हवाले से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियाँ, उस पर मुस्तकिल उसने किताब लिखी है। जिस बंदे ने मुस्तकिल किताब लिखी है इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहेगा कि ये वाक़या सही सनद से साबित नहीं है, तो तुम्हें आगे पीछे से बताना चाहिए था कि ये देखें जी ये इस वाक़े के बारे में बात हो रही है। वो बीच एक लाइन उठा रही, वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, किसके बारे में कह रहा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और आप कह रहे हैं नबी की 4 बेटियां थी, 2 हजरत उस्मान के घर में थी। जो 2 हजरत उस्मान के घर में थी उनके नाम, उनका शजरा अगर आपको पता हो, उनकी माओं के नाम वो दिखा दीजिए। साथ में जो तीसरी बेटी जो आपने मिस कर दी है वो आपको पता नहीं चला कि किसके घर में भेजूं, आप चुप कर गए। तीसरी बेटी का नाम, उनकी माँ का नाम वो दिखा सकते थे, वो दिखाइए। लेकिन सही और सनद हदीस के साथ, सही और सनद रिवायात, खैर वो दिखाते रहे, मैंने अब कौन सा आपको जवाब देना। माशाअल्लाह, ये मुंह और मसूर की दाल। हमारी बार सही असनाद अहादीस और अपनी बार तारीखी हवाले, तस्वीरें, बद मज़हबों की किताबें, फिर उस पर भी ब्लंडर, उस पर भी झूठ, फिर अपनी हयातुल कुलूब जो कि हमारे लिए हुज्जत नहीं है, और हमें सही उल असनाद अहादीस बयान करें। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह सही उल असनाद ही बयान करेंगे। अब तुमने ये जो कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादियों का हवाला दो, ये ज़रा आप कान खोल के सुनना, ये वही मुल्ला बाकिर मजलिसी है जिसका अभी तुम थोड़ी देर पहले हयातुल कुलूब के हवाले से रद्द कर रही थी और वो हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं था। हाँ तुम्हारे लिए हुज्जत है। अब पीटो अपने इस बड़वे को, इसने क्या लिखा है। और इसका हवाला है हयातुल कुलूब मुल्ला बाकिर मजलिसी जिल्द 2 बाब नंबर 51 और सफ़ा 718। वो कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो औलाद हुई वो कासिम व ताहिर और उम्मे कुलसूम, रुकैया, ज़ैनब और फातिमा हैं। और फिर ये जो तुम्हारे अगले सवाल का जवाब कि उनके निकाह किन से हुए, कहता है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन का निकाह सय्यदा फातिमा ज़हरा से हुआ, यानी मौला अली पाक का, और सय्यदा ज़ैनब का अबुल आस बिन रबी के साथ हुआ जो कि बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, और जनाब उस्मान गनी का उम्मे कुलसूम से हुआ। और इसके बाद फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी रुकैया का निकाह भी जनाब उस्मान गनी से हुआ। तो आंटी जी ये आपका बड़वा क्या कह रहा है
یہ تو 4 شہزادیاں، اور وہ بھی اللہ کے رسول پاک کی سیدہ خدیجہ سے، اور پھر ان کے نکاح بھی بتا رہا ہے، اور وہ جو تم نے وہ کتیا کی طرف بھونکی تھی نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے بارے میں، اور پھر ہمیں تم اپنی تعظیم کی جو ہے وہ درس دیتی ہو، اور یہ تم لوگوں کی اوقات ہے گندی نسل کی کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھونکی کہ وہ تیسری کا انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر بھیجوں۔ تو جناب وہ تیسری شہزادی جو ہے اس کا ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ہم نے اس وقت بنو امیہ کے حوالے سے جناب عثمان غنی کا بتانا تھا، بتا دیا۔ اب آپ کا بڑوا ایک اور حوالہ مان گیا ہے کہ جو ابو العاص بن ربیع تھے وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، ماشاء اللہ، اور ان کے نکاح میں سیدہ زینب تھی جن سے ایک بیٹی سیدہ امامہ بھی پیدا ہوئی تھی۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو تسلی ہوگی، لیکن ناظرین آپ اب اس بات پہ غور کر لیں کہ جس کتیا کی لینگویج میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے بارے میں یہ ہو، ایسے غلیظ لوگ اہل بیت کا نام لے، تو میرا خیال ہے اہل بیت کے نام کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگ اہل بیت کے حوالے سے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص مسلمان کہلائے اور پھر وہ اس طرح کی بات کرے۔ تو اس پہ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کتے اور کتیوں پر لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جن لوگوں کو نہ اہل بیت کی بات کرنے کی تمیز ہو، نہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے کی تمیز ہو۔ اور پھر یہ صرف حیات القلوب نہیں ہے، بلکہ قرب الاسناد لابی العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری اور صفحہ نمبر 6 اور تحت ذکر اولاد نبوی مطبوعہ تہران، تو اس کے اندر بھی جو ہے یہی حوالہ سے موجود ہے کہ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جناب رسالت مآب کی مندرجہ ذیل اولاد پیدا ہوئی، القاسم، الطاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور زینب، اور مولا علی پاک نے سیدہ فاطمہ سے شادی کی، بنو امیہ سے ابو العاص بن ربیعہ نے زینب کے ساتھ، عثمان بن عفان نے ام کلثوم کے ساتھ، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ رقیہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا۔ یہ دوسرا حوالہ ہو گیا۔ اور تیسرا حوالہ مروج الذہب میں لیابی الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی، جلد 2 صفحہ 298، طبع خامس، سنِ طباعت 1387۔ مسعودی جو ہے شیعہ عالم مسعودی، وہ اپنی تصنیف کے اندر جلد 2 میں یہی بات بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں کو۔ اور اس کے علاوہ تہذیب الاحکام میں ابو جعفر طوسی وہ بھی اس بات کو نقل کر رہا ہے، اور بہت سارے حوالے ناظرین ہیں، لیکن یہ تو شرم والے کے لیے ہے، حیا والے کے لیے، اور لیکن جو شخص بغیرت ہو، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا انکار ہو، تو اور پھر ان کے بارے میں وہ اس طرح کی تبرہ بازی بھی کرتا ہو، تو ایسوں کے لیے تو دفتر کے دفتر بھی جو ہے وہ ان کے لیے بیکار ہیں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین۔ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین آپ نے اس جملے پہ غور کرنا ہے کہ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، اور قرآن سے ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی سابقہ ویڈیو کے اندر یہ والی آیت پڑھی، ذرا سنیے۔ اِنَّ مِن شِیعَتِ اللَّهِ ابراہیم، نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ چلو، اور پھر اس آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا کہ جناب ابراہیم جناب نوح کے شیعوں میں سے شیعہ تھے، اور یہ ذرا ترجمہ سنیے۔ اِنَّ مِن شِیعَتِ اللَّهِ ابراہیم، نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ چلو، تو ایک تو اس نے پہلے دعویٰ کیا کیا کہ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی جو آیت پڑھے گی تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ جہاں لفظ شیعہ یہ بول رہی ہے اس سے مراد شیعہ مذہب کو ماننے والے ہیں، اور آیت پڑھی جو کئی ہزار سال پہلے جو انبیاء کرام گزر گئے ان کے بارے میں، اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معاذ اللہ شیعہ مذہب کا ماننے والا بنا دیا، کیونکہ جب اس نے کہا کہ جناب ابراہیم بھی نوح کے شیعوں میں سے شیعہ تھے، تو اس کا مطلب ہے جناب نوح بھی شیعہ تھے، یعنی شیعہ مذہب والے، اور جناب ابراہیم بھی، کیونکہ دعویٰ تو یہی چل رہا ہے نا۔ اب یہاں پہ گروہ جماعت کا اس نے کوئی بات نہیں کی، تو اس پر ہم نے الزامی طور پر یہ کہا کہ اگر تمہارے نزدیک جہاں لفظ شیعہ لکھا ہوگا قرآن پاک میں اس سے مراد شیعہ مذہب ہے، تو پھر اس آیت کا ترجمہ کیا تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر ہم نے یہ آیت پڑھی، ذرا سنیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 159، اور اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے
اور وہ خود شیعہ ہو گئے. لست منہم فی شیئن، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ فرماتا ہے شیعوں سے اے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور جن سے اللہ کے نبی کا تعلق نہ ہو ان سے جناب ابراہیم کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ جن سے جناب نبی پاک کا تعلق نہ ہو اس سے مولا علی، ابو بکر و عمر کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب قائم رہنا آنٹی اپنے ترجمے پہ. شیعہ کا مطلب آپ لوگ ہیں نا، یہ بھی شیعہ ہے. وَقَانُوا شِیعَہ. اور اگر آپ نے اب ذرا اٹھک بیٹھک کر کے یہ کہا نا کہ نہیں اس سے مراد تو گروہ اور جماعت ہے، تو پھر آنٹی اپنے جو آپ نے وہ تھوکا تھا نا وہ آپ نے چاٹنا بھی ہے اور اپنے منہ پہ ملنا بھی ہے کہ وہی جو سارے الزام آپ نے اہل سنت پہ لگائے تھے نا، یہ کتاب دکھا کے دیکھیں جی وہ بھی شیعہ ہیں، تو پھر وہ سارے آپ نے لانتے اپنے گلے میں جو ہے آپ نے ڈال لینی ہے، کیونکہ پھر وہاں پہ بھی آپ کو یہی ترجمہ کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہاں آپ کہتے کہ نہیں جہاں شیعہ ہم ہی ہیں تو پھر ماشاء اللہ اس آیت کا بھی تعویذ ذرا گلے میں لٹکا لیں اور دنیا کو بتائیں کہ جناب ہم شیعہ ہیں اور اللہ نے حضور کو فرمایا تھا جو ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پر پھر کٹو بیگم کو لگی مرچیں. پھر آنٹی کو جب پڑا چھتر تو آنٹی کو یاد آیا او ہو نہیں شیعہ کا تو مطلب ہوتا ہے گروہ اور جماعت. تو ہم نے کب انکار کیا تھا کہ گروہ جماعت نہیں ہوتا؟ ہمارے تو اکابرین نے ترجموں کے اندر گروہ اور جماعت لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے کوئی شیعہ مذہب تو نہیں لکھا. لیکن پوچھنا تو تم سے تھا کہ اگر تمہارے نزدیک واقعی گروہ اور جماعت تھا تو آنٹی جی وہ جو پھر پیچھے آیت آپ نے پڑھی تھی کہ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں اور جناب ابراہیم تو نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے، وہاں آپ نے پھر مطلب گروہ اور جماعت کیوں نہیں لیا تھا؟ یہ تھا ہمارا مطلب. تو دیکھ لیں آنٹی پھر ہماری پیشین گوئی پوری ہو گئی نا. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آنٹی اگر تمہیں یہ والی آیت کا ترجمہ قابل قبول نہ ہوا نا تو پھر وہ تم اپنے تھوکا ہوا چاٹ لینا، اور پھر تم نے چاٹ ہی لیا. آ گئی نا اپنی اوقات دے کہ نہیں شیعہ کا مطلب گروہ ہی ہوتا ہے. تو جب گروہ ہوتا ہے تو پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب میں سے خام خواہ اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے کی جو کوشش تھی وہ بھی پھر تمہارے منہ پہ لعنت بن کے پاڑی گئی نا. حالانکہ ادھر ملقب اہل سنت و جماعت بھی انہوں نے لکھا ہوا کہ پہلی جماعت جو اہل سنت کے نام سے ملقب تھی اور وہ الحمدللہ ہم ہیں تم نہیں، اور آیت مبارکہ میں بھی گروہ ہی ہے. تو بس بھی ٹھیک ہے، جب تم نے مان لیا تو پھر وہ جو تمہارا دعویٰ تھا نا کہ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں تو وہ لعنت کا توق بھی اب اپنے گلے میں ڈال لینا، کیونکہ وہ ثابت ہوا نہیں ہے. کیونکہ شیعہ مذہب جو تم ثابت کرنے گئی تھی نا تو جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے تعویذ کا بڑا تیز اثر ہوا اور وہ تم خود بیک فٹ پہ آ کے مان گئی ہو کہ نہیں اس کا مطلب تو گروہ ہوتا ہے، تو شیعہ مذہب نہیں ہوتا نا پھر اس کا مطلب ہے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ. ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی، ان کا مجموعہ ہے جی فتاوی عبدالحی لکھنوی، کراچی سے چھپا ہے، پہلی جلد ہے، کتاب العقائد عقیدوں کے بیان میں پیج نمبر 92 ہے. بعض فقہا روافض کے اسلام کے قائل ہیں اور کہتے ہیں جو شخص نص قطعی کا بلا تعویل انکار کرے اور کہے کہ گو نص قطعی وارد ہوئی مگر میں اسے قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، شیعہ تو چلتے قرآن و حدیث اور نص قطعی پر ہے. آپ دیکھیں یہ اس کا پھر بلنڈر نکلا ہے، اور اسی کی اسکین میں یہ جو یہ دکھا رہی ہے اسی کے اوپر لائنیں ذرا پڑھیں کہ رافضی اگر مولا علی کو دوسرے خلفائے کرام پر فضیلت دے تو وہ مبتدع ہے، یعنی بدعتی ہے، اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے. اور اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرے تو کافر ہے. آنٹی جی یہ کیوں نہیں آپ نے پڑھا؟ یہ آپ نے جو کتاب دکھائی ہے اسی کے اوپر یہ لائن لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اور تو آپ کے گھومے ہوئے ہیں نا، بدحواسی تو آپ کی پوری ویڈیو میں ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے الحمدللہ سنی طالب علم بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی، اور ہم لوگ جو ہے الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ پاک بھی اہل حق کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ دیکھو، اور بعضوں نے روافض کو مرتد لکھا ہے. آنٹی جی آپ اس کو بھی پی گئیں گٹر کے پانی سمجھ کے، اور لکھا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہ ہوگی اس لیے کہ تقیہ کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور بعض فقہا روافض کے اسلام کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص نص قطعی کا بلا تعویل انکار کرے. تو جب یہ ہے ہی اختلافی بات اور جب آپ کو لزوم کفر اور التزام کفر کے درمیان فرق کا نہیں پتا کہ فقہا جب کفر کا حکم لگائیں تو ان کی کیا پیچھے آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور اصولیین جب کفر کا حکم دیں تو اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اور ناظرین وہ ایک طویل بحث ہے،
جو کہ اس مختصر ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ اس کا جو دعویٰ تھا کہ بعض کہتے ہیں، تو آنٹی جی اس کے اوپر یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا نا کہ بعض مرتد بھی کہتے ہیں، تو جب بعض برابر ہو گئے تو پھر آنٹی جی آپ کا دعویٰ تو مردود ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی رافضیوں کو ان چیزوں کی بنا پر فقہا کے نزدیک کافر کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور لیکن جو اصل کفر ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں التزام کفر ضروریات دین، جیسے قرآن پاک کا انکار کرنا، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی جس کو قرآن پاک نے سورہ نور میں بیان فرمایا، اس پر کسی کا بھونکنا، تو ایسی چیزوں سے جو ہے وہ ایسا کافر ہوتا ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے کفر ہیں کہ جو فقہا کے نزدیک ہیں لیکن وہ تعویل بعید کی وجہ سے وہ صرف رائے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ اس کو جو ہے وہ ہبڑو کر کے اپنے اوپر لے لیا جائے، لہٰذا اپنی مرضی کی چیز اٹھا لی، اصل مسئلہ جو اوپر لکھا تھا اس کو آپ وہ پی گئیں۔ چلیے اگلا حوالہ دیتے چلے، والا کتاب خلافت و ملوکیت، علامہ مودودی صاحب کی کتاب ہے، ادارہ ترجمہ قرآن لاہور سے چھپی ہے، پیج نمبر 211۔ یہاں پہ لیتے ہیں حامیان علی کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ چلیں اب مودودی حجت ہو گیا، قرآن پاک کی چھٹی ہو گئی، یعنی قرآن پاک سے استدلال کیا تھا تو وہاں گروہ کی وجہ سے جو ہے وہ آنٹی جی نے چھتر کھا کے پیچھے ہو گئی۔ اب ان کو یاد ہے کہ مودودی، تو اب آپ کو پتا ہو ناظرین کہ یہ جو ایک کتاب لکھی گئی تھی رشید ابن رشید ابو یزید بٹ کی، اور اس کے اندر انہوں نے معاذ اللہ امام حسین پاک کو باغی قرار دیا تھا اور یزید کو امیر المومنین۔ تو اب اگر یہ لوگ اتنے یزید کے جو ہے اس سے نفرت کرنے والے ہوتے اور امام حسین پاک سے پیار کرنے والے ہوتے، تو یہ ایسے شخص کو، جو ہمارے نزدیک بھی وہ دیوبندی وہابی ذہن کا شخص تھا، وہ مودودی، مائی فٹ ہمارے لیے کوئی حجت تھوڑی ہے، اس نے کون سی ہستی ہے جس کی بے ادبی نہیں کی؟ کس صحابی پہ اعتراض نہیں کیا؟ مولا علی پاک پہ اعتراض نہیں کیا، نبیوں پر اعتراض نہیں کیا، تو ہمارے تو نزدیک وہ حجت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اپنی باری آئی تو آنٹی جی نے وہ شخص کے جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، جس نے کتاب لکھی، اس کتاب پر تقریض میں جو 5-6 حضرات ہیں ان کے اندر ایک نام مودودی کا بھی ہے، یعنی مودودی کو وہ قبول ہے اور وہ یزید کے لیے دعائے مغفرت کو بھی درست سمجھتا ہے، تو اب وہ حوالہ بھی حجت ہو گیا۔ تو یہ ہے جناب ان کا کہ جب یہ دل چاہیں، وہ مطلب وہی ہو گیا نا کہ پھر وہ، میں کیا کہوں کہ جس طرح ان لوگوں کو اپنی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کسی بھی آڑ میں جو ہے وہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو متے کا نام دے دو چاہے اسے کچھ دے دو، تو اسی طرح ان لوگوں کی زبان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جب دل چاہیں قرآن پاک سے استدلال کریں، جب چاہیں اس سے بھی منہ پھیر لیں، جب چاہیں یہ یزیدی لوگوں کا بھی حوالہ دے دیں اور جب چاہیں یہ ان سے برات کا اظہار کر دیں۔ رسول اکرم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور اس سے پہلے حدیث نبوی جو ہے وہ شیعہ سنی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے اور موجود ہے کہ یا علی انت و شیعاتی کا ہم الفائزون فی یوم القیامت، اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ شیعہ کہے گی نا، آنٹی کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اوسیاں، وہ ہم رافضی ہیں، وہ ہم بھونکنے والے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں۔ تو یہ آنٹی جی آپ پھر وہی آپ نے کہانی شروع کر دی نا، کہ پہلے بات تو یہ کہ آپ کو یہ حوالہ دینا چاہیے تھا کہ یہ روایت ہے کس جگہ میں لکھی ہوئی، تاکہ اس کی سند چیک کر کے ہم اس کا جواب دیتے، وہ تو آپ نے دی نہیں، کیونکہ حوالے تو آپ کے پاس ہیں، ان کا آگا پیچھے کچھ نہیں ہے، جس طرح آپ لوگوں کے نسب میں باپ کا نام آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس حوالے کا تو ہم نہیں جواب دیں گے۔ ہاں بالفرض اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو اس لفظ شیعہ سے مراد رافضی ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، یہ والا مذہب ہے جو قرآن پاک کو بھی مشکوک مانتا، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صحیح بخاری اور احسن البیان دونوں کتابیں ان کی اپنی ہیں، ایک ایک کر کے دونوں کا حوالہ دے رہی ہوں۔ صراط علی مستقیم یعنی سیدھی راہ، مجاہد کے اس قول کے طبری نے وصل کیا، اس کو ابن ابی حاتم نے وصل کیا، اسی سے شیعہ علی یعنی حضرت علی کے دوست اور ان سے محبت رکھنے والے، یا اللہ قیامت کے دن ہمارا شمار شیعہ علی میں کر۔ اب یہ ہے حوالہ جی احسن البیان اور صحیح بخاری، اور کون سی حدیث ہے کو پڑھی ہے بتائیے۔ اچھا پھر حوالہ حدیث کا، اور نیچے جو حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہوا ہے، اور وہ بڑا حاشیہ رہی ہے، یہ ہے ان کے حوالوں کا، یعنی کتابوں کے نام لے دیے، اندر حدیث کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی سند کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر وہ حدیث بھی نہیں، وہ جو نیچے بریکٹ کے اندر وہ یا جسے سائڈ پہ حاشیہ لکھا ہوتا ہے وہاں سے جو ہے وہ پڑھ کے تو کٹو بیگم جو ہے وہ اپنا دال دلیا چلا رہی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر آنٹی جی نے جو بھی لولا لنگڑا حوالہ دیا تھا، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، جو حاشیے کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک جملہ ایسا ہے کہ جو ان کٹو بیگم کے گلے میں فٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ
شیعہ علی یعنی حضرت علی کے دوست اور ان سے محبت رکھنے والے، یہ ہے یہاں مراد. اور مولا علی پاک سے محبت رکھنے والے الحمدللہ اہل سنت سے بڑھ کر کون ہے؟ تو یہاں پر تو مولا علی پاک سے محبت رکھنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی ایسی جماعت، ایسا گروہ جو بھی مولا علی پاک سے محبت رکھتا ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام، ان میں سے کسی ایک فرد کے بارے میں بھی بغض رکھنے والا وہ زندیق ہے، وہ شخص جو ہے جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اسی لیے ہم جب ان کے حوالوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان پر تنقید کرتے ہیں. آپ نے ہمارے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم صحابہ کرام کا ڈیفینس کرتے ہوئے اہل بیت پہ معاذ اللہ انگلیاں اٹھائیں. اگرچہ مختلف قسم کی روایات اس حوالے سے بھی ملتی ہیں، لیکن ہماری زبانیں اور ہمارے ضمیر ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. ہاں، یہ لوگ جب ان کے خلاف بات کریں یا کوئی ان کو آئینہ دکھایا جائے تو یہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پہ خوب بھونکتے ہیں. تو یہ فرق ہے. تو مولا علی پاک تو وہ ہیں کہ جن کو جو صحابہ کرام کے ساتھ جن کی محبتیں رہیں، جن سے انہوں نے رشتہ داریاں کی. جناب عمر فاروق کو اپنی شہزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرمایا، اور جناب ابو بکر صدیق جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضور نے جنہیں ہمارے لیے دین کا امام بنانا پسند کیا، ہم انہیں اپنی دنیا کا امام بنانا پسند کیوں نہ کریں. اور بہت سارے فضائل ان کے موجود ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم ان کو حوالہ جات کی بھی بات نہیں کریں گے. ہاں، اگر کٹو بیگم جو ہے ڈیمانڈ کریں گی تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اسی طرح اگلی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بکواس کر رہے تھے نا، وہی تو کہہ رہے ہیں ہم. اور خود آنٹی جی پھر مان گئی ہیں کہ شیعہ کے معنی گروہ اور پیروکار کے تھے نا، یہی بکواس کر رہے تھے نا، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. یعنی ہم بھی بکواس ہی کر رہے ہیں. تو آنٹی جی نے اپنی بات کو خود ہی بکواس کہہ دیا. پہلے ہماری بات کو مگا اور کہتے ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. نہیں آنٹی جی، آپ وہ نہیں کہہ رہی تھی نا، اب آپ کے چھتر وجہ ہے تو اب آپ کو عقل آئی ہے، لیکن بیچ بیچ میں دورے آپ کو پھر پڑ رہے ہیں. اگر ایسی بات تھی تو پھر اس وقت آپ نے یہ کیوں کہا کہ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، اور پھر قرآن کی آیت وہ پڑھ کے آپ نے کیا بتانا چاہا تھا کہ جناب ابراہیم بھی تو نوح کے شیعوں میں سے ہیں. یہ پھر اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ کون سے شیعہ گروہ یا جماعت یا وہ تم؟ اور ثبوت تم نے اپنا دینا تھا اور دلیل پھر تم نے گروہ والی پڑھی تھی. لعنت اللہ علی الکاذبین.